वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताते चलें कि एक जानिब तो आज बीबी की 70वीं बरसी मनाई जा रही है, दूसरी जानिब एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है DGISPR की जानिब से। इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें भी की गई हैं। 9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं, अवाम का मुकदमा है। असल किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने तक इंसाफ का सिलसिला जारी रहेगा। DGISPR ने इन तमाम बातों का इंकशाफ किया, जबकि साथ ही जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और फौजियों पर इल्ज़ाम धरने वाले आज परेशान हैं। इक़्तिदार के लिए नौजवानों को जहरीले प्रोपेगेंडे से खर्च के खिलाफ खड़ा किया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि 9 मई को जितने भी किरदार मुलव्विस थे उस तमाम तरह सूरत हाल में उनको हम लोग कानून के कटहरे में लेकर आए हैं और जो लोग बचे हैं उनको भी सज़ाएँ ज़रूर मिलेंगी। DGISPR ने मज़ीद कहा कि फ़ौज का हर हुकूमत से एक सरकारी और पेशा वराना ताल्लुक़ होता है। सियासतदानों के दरमियान मुज़ाकरात खुशाइंद है। सियासी जमातों को चाहिए कि मसाइल को इंतशार की बजाय मुज़ाकरात से हल किया जाए। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर गज़नफ़र साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपसे ये जानना चाहेंगे, अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो अभी मिलिट्री ट्रायल के हवाले से भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की गई कि जितने भी किरदार थे उनको सज़ाएँ मिली हैं। इस तमाम तर प्रेस कॉन्फ्रेंस और सूरत हाल को किस तरह देखते हैं आप? इस तमाम कॉन्फ्रेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो जो दहशतगर्दी के खिलाफ जो पाकिस्तान का थ्रेट है उसके खिलाफ जो उन्होंने पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों का जिक्र किया और उसके साथ जो पाकिस्तान जंग लड़ रहा है दहशतगर्दी के खिलाफ और उसके अंदर अफगानिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है और उसके अंदर इंडियंस की इन्वॉल्वमेंट है और उसके अंदर पाकिस्तान अपना राइट रिजर्व करता है टू एक्ट अगेंस्ट दी दहशत ग्रुप। इसकी ये सबसे ज्यादा उसकी जो है वो हाईलाइट थी जिसको पाकिस्तान को और पाकिस्तान की हुकूमत को लेकर चल रहा है। साथ उन्होंने बड़ा क्लैरिटी से कहा कि अगर जब तक गवर्नेंस ठीक नहीं होगी उस वक्त दहशतगर्दी की अफरियत को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और आपको पता है पाकिस्तान में आज के हुकूमत की बैड गवर्नेंस वो अरूज के ऊपर है। इसी वजह से आप देखती है कि दहशतगर्दी के खिलाफ दहशतगर्दों की जो है वो कितनी सारी कार्रवाइयाँ हैं जिसमें वो सिक्योरिटी फोर्सेज के अफराद शहीद हो रहे हैं। अब जो हुकूमत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जब आपको ये पता चल जाए कि अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के मराकज़ मौजूद है और वहाँ के ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जाती है, तो पाकिस्तान में है या नूरिस्तान में है, तो उसके खिलाफ डिप्लोमेटिक लेवल पे इंटरनेशनल प्लेयर्स को एंगेज करके, UN को एंगेज करके, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को एंगेज करके अफगानिस्तान के खिलाफ तो प्रेशराइज करना चाहिए। यहाँ होता ही है कि चीन का वक्त पाकिस्तान के ब्याह पे बात कर भी जाता है अफगान हुकूमत से, तो अफगान हुकूमत उनको इंटरटेन करने से इनकार कर देती है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं रहेगी और क्योंकि गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है तो चीजें पर किस तरह आगे बढ़ेगी। आर्मी कब तक इन चीजों को लेकर चलेगी? जैसा आपने खुद कहा कि उन्होंने कहा कि ये सियासी मुज़ाकरात हो रहे और मुज़ाकरात खुशाइन है, तो इसका मतलब है कि जैसे वो इन चीज की मुज़ाकरात के ऊपर जो है तमाम पार्टी चाहे हुकूमत है चाहे एस्टेब्लिशमेंट है वो इस चीज को बिलीव करती है कि मुज़ाकरात की चीज फिर ये चीज आगे बढ़ेगी। तो यही मुज़ाकरात हमें करने की जरूरत है अफगानिस्तान से। और अगर ये चीज किसी तरह एक नहज पे नहीं आ सकती तो फिर पाकिस्तान रिजर्व द राइट टू अंडरटेक फिजिकल ऑपरेशन इवन इन अफगानिस्तान, क्योंकि इस दहशतगर्दी के खिलाफ और किस तरह लड़ जाएगा अगर दहशतगर्द ग्रुप वहां जाकर रहते रहेंगे। सही। गज़नफ़र साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, माज़ी में हमने देखा कि ISPR की जानिब से इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें दहशतगर्दों को और तमाम तरह जितने भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं उनको सज़ाएं देने का कहा जाता रहा, लेकिन इसको हवा में उड़ा दिया गया इन बातों को। आज फाइनली उन्होंने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि जितने भी लोग थे जो तशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस थे उनको फाइनली सज़ाएँ मिली हैं। आप समझते हैं कि इन फ्यूचर ऐसे मामलात हम नहीं देखेंगे कि पाकिस्तान की रिट को चैलेंज किया जाए? रिट को तो नहीं चैलेंज करना चाहिए। अब ये जो सजाएं मिली है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसके बाद सजाएं दी गई और अब वो चीज एक प्रोसेस है जो कंप्लीशन पे पहुंच गया। तो अब इसके ऊपर और क्योंकि ये चीजें दहशतगर्दी की अदालतों से आई है और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद आई है तो इसके ऊपर आगे जो प्रोसेस होगा लीगल प्रोसेस वो उनकी तरफ से चलेगा जिन लोगों को सजाएं दी गई। तो एक प्रोसेस था जो कंप्लीट हो गया, तो इसके ऊपर इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है। जी ब्रिगेडियर साहब, सियासी और मौशी इस्तेहकाम को लेकर और साथ ही मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है इसके अमन के लिए इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बयान था? नाम तो यही है ना कि पॉलिटिकल अपने डायलॉग्स के जरिए मसाइल को हल करें, गवर्नेंस को मजबूत करें,
پولیٹیشین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اداروں کے ساتھ مل کے چلیں, اور ان کے ساتھ مل کے چلنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی ادارہ جو اپنی مرضی امپوز کرنا چاہتا ہے, بلکہ جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کو کام کرنا ہوتا ہے مختلف چیزوں کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے. ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی. یہاں پہ جو گیپ نظر آ رہا ہے وہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ ایک بہت بڑا گورنر کا گیپ ہے فیڈرل لیول پہ بھی اور پروونشل لیول پہ بھی. اور یہاں پہ صرف ایک ہی چیز ہے, پاور لیس نہیں ہوتی, جو اس پاور لیس کے اوپر اسکول کو چلانے کی کوشش کر رہی کی جا رہی ہے. تو اس طرح سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ سیکورٹی فورسز کے لوگ تو بیچارے اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں, روزانہ شہادتیں ہوتی ہیں, لیکن ان کو بیک اپ کرنا پالیسیز کے ذریعے اور اس قسم کی افریت کو روکنا ایک نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کے ذریعے, یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے, جس میں حکومت کی پرفارمنس آپ کو پتہ ہے. دل ہے آپ کو پرائم منسٹر نے پچھلے ہفتے کہا ہے کہ جب ہم نیکٹا کو مضبوط کریں گے, تو نیکٹا تو بنایا گیا تھا اے پی ایس کے واقعے کے بعد نا, اسی بعد پولیٹیکل گورنمنٹس رہی ہیں نا جو پاور میں رہی ہیں, تو کیوں نہیں انہوں نے اس کو نیکٹا کو مضبوط کیا بھائی؟ یہ سوال نہیں اٹھے گا ذہن میں کہ نیکٹا تھی جس نے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی بنائی, اور یہی جو ہے ان ویژنری قسم کی پالیسیز ہیں کہ ان کے اندر ویژن ہی نہیں ہے کہ اس تھریٹ کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. تو ایک اور بھی جو ہے وہ اپنی طرف سے ایک آئسولیشن میں چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے. باقی اس کو جو پولیٹیکل بیک اپ ملنی چاہیے مجھے تو کوئی نظر نہیں آتی. صحیح. غضنفر صاحب, کے پی کے اور کرم کے حوالے سے بھی اس اہم پریس کانفرنس میں خصوصی نشاندہی کی گئی آئی ایس پی آر کی جانب سے, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو تمام تر صورتحال ہے اس وقت پارا چنار اس وقت تشدد زدہ علاقہ بن چکا ہے, اور وہاں پر بہت ساری اموات بھی ہو رہی ہیں کیونکہ راستے بند ہیں, روڈز کلیئر نہیں ہیں. اس حوالے سے بھی انہوں نے اہم نشاندہی کی. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ, کیا کہنا تھا ان کا اپنے پیغام میں؟ سامنے کرم بند ہے تو کرم ذمہ داری ہے نا حکومت کی کھولنے کی. اس میں کے پی کے کی حکومت کا بھی رول آتا ہے, فیڈرل حکومت کا بھی رول آتا ہے. تو اب یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکلی چیزیں آگے چل نہیں رہی ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام کو اس افریت کا اور اس قسم کے مظالم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہر کوئی بندہ دیکھیے نا, خرم پاکستان کا علاقہ ہے, بالکل خرم کے پی کے کا علاقہ ہے. اگر کے پی کے کی حکومت اسے توجہ نہیں دے رہی تو فیڈرل گورنمنٹ جو انیشیٹو لے سکتی ہے. ایسے تو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کو مل کے کام کرنا چاہیے. بالکل. لوگوں کو یہ تو نہیں کہا سکتا تھا کہ فلانا کام نہیں کر رہا جی, وہ چیف منسٹر کام نہیں کر رہا تو وہ روڈ نہیں کھول سکتی, یا گورنر نہیں کام کر رہا تو روڈ نہیں کھول سکتی. اس کے لیے تو کمبائنڈ اپروچ کی ضرورت ہوتی ہے, اور فوج تو وہاں پہ حالات کو کنٹرول کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے, جس کی وجہ سے ایک ریسٹیو سا پیس آپ کو خرم میں نظر آ رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی پولیٹیکل انیشیٹوز ہوتے ہیں جو لینے کی ضرورت ہے. یہی تو میں آپ سے بار عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پہ نہ تو سوچ ہے, نہ قابلیت ہے, نہ ویژن ہے, نہ ڈیلیوری ہے. کیا وجہ ہے کہ پولیٹیکل انیشیٹو تاحال حکومت کی جانب سے نہیں لیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ تو حکومت کے ساتھ اس وقت سپورٹ میں ہی موجود ہے, اور اسٹیبلشمنٹ تمام تر معاملات کو دیکھ بھی رہی ہے, اور انوالومنٹ بھی سمہاؤ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں حکومت کی جانب سے اس کو سیریس نہیں لیا جا رہا؟ اب یہ تو ایک مجھے تو انٹرنل ایک طرح سے ایک یہ فیلنگ ہوتی نظر آ رہی ہے کہ شاید یہ چیز کو جان بوجھ کے اس لیے ڈیلے کیا جا رہا ہے کہ چلو وہاں پہ چونکہ کے پی کے میں ایک ہماری حکومت نہیں ہے تو اس لیے اس کو جو ہے کوئی بیک اپ سپورٹ نہ پرووائڈ کی جائے. ہو سکتا ہے یہ بات غلط ہو, لیکن چیزیں جو ہے وہ اس طرح حل ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں, اور ان کو حل کرنے کے لیے میں نے اپنا فیڈرل اور پروونشل کوآرڈینیشن کی بہت حد تک کی. صحیح. غضنفر صاحب, سیاسی جماعتوں کے مذاکرات میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار سے متعلق سوال جب کیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر سے, تو انہوں نے یہ کہا کہ پاک فوج کا ہر حکومت کے ساتھ سرکاری اور پیشہ ورانہ تعلق ضرور ہوتا ہے, اور اس تعلق کو سیاسی رنگ دینا مناسب نہیں ہے. اب پچھلے دنوں جب ہم لوگوں نے پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات کے حوالے سے بات چیت کی, تو اس میں کافی لوگوں کے منہ سے یہ سنا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت کو بھرپور طور پر معاونت حاصل ہے. اور جب ہم اگر ماضی میں چلے جائیں تو ماضی میں بھی یہ الزام لگایا جاتا رہا اسٹیبلشمنٹ پر کہ وہ اسپیسیفکلی کسی ایک پرسن کو سپورٹ کر رہی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کلیئر کر دیا کہ بھائی یہ ہمارا سیاسی تعلق ہے. بائی رول تو دیکھیں نا, بائی لا, بائی کانسٹیٹیوشن, تو اسٹیبلشمنٹ کا حکومت کا, فوج کا حکومت کا ایک تعلق ہوتا ہے نا. بالکل. کیونکہ آرمی چیف جو ہے وہ کس کے پرائم منسٹر کے اندر ہی آتے ہیں نا. اسی طرح آپ دیکھیں جو ادارے ہیں, جو آرمی کے ادارے ہیں, وہ آرمی چیف کے اندر آتے ہیں. اگر آپ پاکستان کی انٹیلیجنس آئی ایس آئی کو لیں, وہ پرائم منسٹر کے اندر آتی ہے.
اور اس کے بعد تو اس کا انڈائریکٹ تعلق فوج سے بنتا ہے. تو تعلق تو رہتا ہے, یہی تعلق کی انہوں نے بات کی ہے, اور یہی تعلق جو ہے اس کو لے کے جو ہے ہر حکومت جو ہے وہ اب ماضی میں بھی آگے چلتی رہی ہے, اور آج بھی اس کی آپ کو انڈیکیشن جو ہے وہ کلیئرٹی سے نظر آتی ہے. صحیح. بہت شکریہ بریگیڈیئر غضنفر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو اہم پریس کانفرنس کی تھی اس کے حوالے سے آپ نے اپنے موقف سے آگاہ کیا. ناظرین, ہمیں جوائن کر چکے ہیں نصرت واحد صاحبہ, وہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں. بہت شکریہ نصرت صاحبہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. نصرت واحد صاحبہ اس وقت ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ نصرت واحد صاحبہ سے ہمارا ٹیکنیکل وجوہات کے بنا پر رابطہ منقطع ہو چکا ہے. ناظرین, آج اہم پریس کانفرنس کی گئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے. انہوں نے کلیئر طور پر کہا کہ جو گزشتہ روز ملٹری ٹرائل ہوا ہے وہ ان لوگوں کا ہوا ہے جو سانحہ 9 مئی میں ملوث تھے. انہوں نے کہا کہ دیگر جو کردار بچے ہیں ان کو بھی ہم لوگ کیفر کردار تک پہنچائیں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کلیئر طور پر یہ کہا ہے کہ ہم 9 مئی افواج پاکستان کا نہیں بلکہ عوام کا مقدمہ ہے, اور عوام نے خود لڑنا ہے. نصرت واحد صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. نصرت واحد صاحبہ, بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آج اہم پریس کانفرنس کی گئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے. انہوں نے کہا کہ جتنے بھی کردار 9 مئی میں ملوث تھے ان کو سزائیں مل چکی ہیں, اور یہ جو ہے یہ عوام کا مقدمہ ہے, دیگر بھی جو لوگ بچے ہیں ان کو بھی سزائیں ملیں گی. اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. جی, اگر تو یہ عوام کا مقدمہ ہے تو عوام کا مقدمہ سول ججز اور کورٹ میں ہونا چاہیے تھا. یہ تو آرمی میں چلے گئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آئین کے مطابق کام نہیں کر رہے, کیونکہ دنیا میں کہیں پہ بھی سویلینز کا مقدمہ آرمی میں نہیں ہوتا, آرمی کی کورٹس میں نہیں ہوتا, کیونکہ وہاں پہ جو بھی صاحب بیٹھے ہوں گے وہ یا بریگیڈیڈ ہوں گے یا ان سے نیچے کے لوگ ہوں گے, تو وہ دے آر ناٹ ججز. جب سویلین اس میں ہوتا ہے تو ججز ہوتے ہیں, وہ اس بات کا دیکھتے ہیں, دھیان رکھتے ہیں کہ کس نے کتنا بڑا جرم کیا ہے, اس کے حساب سے اس کو سزا ملنی ہوتی ہے. نمبر 1 تو 9 مئی کو ہم لوگ بالکل ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ہیں, کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ساری کانکریٹڈ پلاننگ تھی اس زمانے کے جو لوگ تھے ان کی, کیونکہ خان صاحب کو جس طرح صبح کے ٹائم پہ پکڑا گیا عدالت کے شیشے توڑ کے, اور کس طرح ان کو لے کے گھسیٹتے ہوئے گئے ہیں, اور بقول خان صاحب کے جیسے ہی گاڑی میں بیٹھے ہیں تو وہ لوگ بالکل ٹھیک ان کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے, لیکن یہ صرف دکھانے کے لیے تھا, عوام کو انسٹیگیٹ کرنے کے لیے تھا. صحیح. اب اس کے بعد جب لوگ, ظاہر ہے کہ لوگ کو غصہ آئے گا, وہ نکلیں گے, لیکن اس میں بالکل یہ نہیں تھا کہ ہم لوگوں نے کوئی تقریب کاری کرنی ہے یا کچھ کرنا ہے. لیکن ان کو یہ بھی پتا ہے کہ کینٹ ایریا میں کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا. میں چونکہ خود واکینٹ سے ہوں اور ساری عمر میں نے وہاں گزاری ہے, تو مجھے پتا ہے کہ وہاں اپنے گھر میں بھی انٹر ہونے کے لیے آپ کو شناختی کارڈ دینا پڑتا ہے بیریئر پہ, وہ آپ کا ایڈریس لکھتے ہیں, نام لکھتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ اندر جا رہے ہوتے ہیں. اس دن ایسا کیا کمال ہو گیا تھا کہ وہ زمان پارک سے نکلے, لبرٹی گئے, پھر اس کے بعد وہاں تک گئے, اور بیچ میں کوئی بیریئر نہیں تھا, کوئی پولیس والا نہیں تھا, سارے چھٹی پہ چلے گئے تھے. کیا سارے فوجی چھٹی پہ جا چکے تھے, اور جب لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں تو باقاعدگی سے آگ لگ چکی تھی, شیشے ٹوٹ چکے تھے گھر کے, اور باقی چیزیں توڑ پھوڑ ہو رہی تھی. اس پہ جو سویلین کپڑوں میں لوگ اتر رہے تھے گاڑیوں میں, ان کی تو ساری ویڈیوز موجود ہیں, سب نے دیکھا ہے کہ وہ عام عوام نہیں تھی, وہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے, وہ لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہے تھے کہ اندر چلیں اندر چلیں, جبکہ ڈاکٹر یاسمین گاڑی پہ باقاعدگی سے اناؤنس کر رہی تھی کہ اندر کوئی نہیں جائے گا, کوئی کسی قسم کی توڑ پھوڑ نہیں کرے گا. لیکن یہ پہلے سے سب کچھ ہوا ہوا تھا, صرف ان کو پھنسانا تھا. اب میں آپ کو خان صاحب کے بھتیجے کی بھانجے کی بات بتاتی ہوں کہ یہ کام شروع ہوا تھا 4 بجے سے, اور وہ انٹر ہوا ہے 7 بجے اس سین میں, اور وہاں پہ شاید کوئی پینٹ پڑی ہوئی تھی کوئی اس طرح کی, وہ اس نے اٹھائی ہے, دیٹس آل, جو 2-4 نعرے وغیرہ لگائے ہوں گے وہ کیا ہے اس نے. تو اس پہ 10 سال کی سزا کیسے بنتی ہے؟ یہ ایکچولی جو اس وقت بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن نصرت صاحبہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج اپنی پریس کانفرنس میں کلیئر طور پر یہ کہا کہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ جتنے بھی معاملات تھے 9 مئی جو کروایا وہ ہمارے اپنے ہی بندوں نے کروایا, پہلے آپ لوگوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا, اور اب جب ان کو سزائیں مل رہی ہیں تو پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ہمارے لوگ ہیں, ان کو سزائیں غلط ہو رہی ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ کیا واقعی پہلے آپ لوگوں کی جانب سے یہ سب جو کہا جا رہا تھا وہ سچ تھا یا اب سچ ہے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے
پہلے بھی ہم سچ بول رہے تھے اور آج بھی ہم سچ بول رہے ہیں. وہ بیچارے سویلین وہ ہمارے لوگ نہیں, وہ ہمارے لوگ ہیں, ڈیفینیٹلی وہ ہمارے لوگ ہیں. لیکن اس سے پہلے جو میں نے پوری اسٹوری آپ کو سنائی ہے کہ وہاں پہ لوگ گاڑیوں سے اتر رہے تھے, ان کی ویڈیوز موجود ہیں, سویلین ڈریس میں تھے, اس سے پہلے آگ لگ چکی تھی, شیشے ٹوٹ چکے تھے اور اس قسم کی چیزیں ہو چکی تھی ساری. وہ ہمارے لوگوں نے نہیں کیا تھا, ہمارے لوگوں کو تو پھنسایا گیا ہے. اب آپ دیکھ لیں اندلیب کا اور ختیجہ کا دیکھ لیں, اسی گاڑی کو ختیجہ چلا رہی تھی, ختیجہ شاہ, اور اندلیب باہر کھڑے اوپر گاڑی کی چھت سے نکل کے نعرے بازی کر رہی تھی. اب ختیجہ اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہیں, وہ بالکل کوئی آرگومنٹ نہیں دیتی, کسی قسم کی کوئی چیز نہیں کرتی, وہ جو اس کا نظریہ تھا اس کے حساب سے, حالانکہ وہ سیاسی بھی نہیں تھی. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس نے کوئی پریویلیجز ہم لوگوں سے نہیں لیے ہوئے تھے, کوئی ایم این اے ایم پی اے نہیں تھی, کوئی منسٹر نہیں تھی, کوئی اس کو عہدہ نہیں تھا. وہ صرف ایک حساب سے کہ پی ٹی آئی شاید ٹھیک کام کر رہی ہے, اس سے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھی. لیکن اندلیب جو رہ بھی چکی ایم این اے, اندلیب جو پارلیمنٹ سیکرٹری بھی تھی فارن منسٹری کی, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ان کے اوپر عنایات تھیں, تو وہ فوراً پلٹتی ہیں اور غائب ہو جاتی ہیں اور ان کو کچھ نہیں کہا جاتا. تو اس طرح کے ایک نہیں ہزاروں لوگ ہیں. دیکھیں سزا دینا, جن کو سزا نہیں ملی, جیسے بزدار ہے, جیسے علی زیدی ہے, جیسے عمران اسماعیل ہے, جیسے اور بہت سارے لوگ ہیں, یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حکومت کا فائدہ اٹھایا, جنہوں نے خان صاحب کی زندگی کا فائدہ اٹھایا. لیکن جب مشکل وقت آیا یا فواد چودھری ٹائپ جو بھاگنا شروع ہو گئے, تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ایکچولی حکومت کے ہمارے لوگ نہیں تھے, یہ ان کی طرف سے آئے ہوئے لوگ تھے جو اپنے آپ کو پریٹینڈ کر رہے تھے کہ وی آر فرام پی ٹی آئی. تو سزا ان کو دو بھائی, بزدار کو دو سزا, باقیوں کو دو سزا. ان کو کیوں دے رہے ہو جنہوں نے سچ مچ پی ٹی آئی کے لیے کام کیا, پی ٹی آئی میں ہونا صرف جرم ہو گیا. آج کوئی کھڑا ہو کے کہتے کہ نہیں میں تو پی ٹی آئی میں نہیں ہوں, تو اس کو تمام پریولیجز مل جائیں گے. ایک صاحب ہیں, مجھے نام نہیں یاد آ رہا, لاہور سے ہیں, وہ انتہائی شاندار قسم کی بائک چلاتے ہوئے جا رہے ہیں اور ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. ڈاکٹر یاسمین اور آپ دیکھ لیں عمر چیمہ اور اس کے علاوہ چودھری صاحب, اتنے لوگ جو سفر کر رہے ہیں, جو ایکچولی جوان لوگ گئے تھے, جیسے عمر چیمہ 45-50 کی ایج کی, وہ جس وقت گئے تھے اور اب ان کی حالت دیکھو, ان کا ایک بازو کام نہیں کرتا, ویل چیئر پہ وہ آدمی آیا ہوا ہے. تو ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ پی ٹی آئی کا کون ہے اور غدار کون ہے. ایکچولی جو لوگ جو بھاگ کے چلے گئے وہی ہے نا, وہ ان کے لیے کام کر رہے تھے یا کسی اور کے لیے کام کر رہے تھے. ٹھیک ہے وہ تو معصوم بیچارے, وہ چلے گئے اندر خوشی خوشی, کسی نے مور اٹھا لیا اور پھر دے واپس بھی کر دیا, لیکن اس کے باوجود ان کو سزا ہو جاتی. 2 سال 5 سال 10 سال. آپ کو بتایا عباد فاروق کا کیا ہوا, اس کا ننھا سا بچہ بیچارہ وہ ہراسمنٹ نہیں دیکھ سکتا. آپ سے یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک امپورٹنٹ نشاندہی کی ہے. کرم میں جو اس وقت حالات ہیں وہ یقیناً اس سے ہم سب اویئر ہیں, اور انہوں نے یہ کہا کہ اس پہ بھی جو کرم میں حالات ہیں اس کا بھی نشانہ اداروں کو بنایا جا رہا تھا. تنقید کی جا رہی تھی کہ اداروں کی جانب سے یہ تمام تر حالات کریٹ کیے گئے ہیں. کے پی کے میں آپ کی حکومت ہے, یعنی کہ پیپلز تحریک انصاف کی حکومت ہے, تو ابھی تک کے پی کے جو حالات ہیں وہ اس وقت ہمیں بکھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کرم میں تاحال کوئی جو ہے وہ امن قائم نہیں ہوا. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ وہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہونے کے باوجود اس وقت وہاں پر تشدد کا ماحول ہے, بہت ساری جانیں جا رہی ہیں کیونکہ سڑکیں بند ہیں, کسی کو علاج نہیں مل رہا, بچے مر رہے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ اس میں بہت حد تک وہ تخریب کار جو ہر وقت اس تلاش میں رہتے ہیں, اسپیشلی جب نون لیگ کی حکومت آتی ہے کہ دھماکے ہوں, بے انتہا دھماکے ہوں, بے انتہا سویلین مرے, ان کو تو فرق نہیں پڑتا نا. وہ تو جو رانی صاحبہ ہیں وہ تو فرماتی ہیں چائنیز پریزیڈنٹ کو شاید, یا کوئی چائنیز جو بھی منسٹر تھے ان کو, کہ لوگ تو مرتے رہتے ہیں. تو جب یہ لوگ جب بھی آئے ہیں کہ ہسٹری دیکھ لیں آپ, کتنے دھماکے ہوئے ہیں. کوئٹہ کا دھماکہ یاد ہوگا آپ کو, وکیلوں کے کورٹ میں دھماکہ ہوا, ان کو لے کے بھاگے وہ ہاسپٹل میں, تو وہاں پہ دوسرا دھماکہ ہوا, 101 وکیل مرا تھا. جتنے مطلب وہ وکیل مرے تھے, ایک صدی تک پیدا نہیں ہوتے اتنے لوگ. کہ آپ ایک بندے کی وہ دیکھیں کہ ٹائمنگ دیکھیں, کتنا عرصہ پڑھائی میں لگتا ہے, پھر پریکٹس میں لگتا ہے, پھر سیٹل ہوتے ہیں. آپ بڑے آرام سے کسی کو بھی مار کے کہہ دیں کہ جی لوگ تو مرتے ہیں. اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. جو کر رہا ہے اس کے پیچھے جائیں, اللہ کا واسطہ اس کے پیچھے جائیں, خواہ پی ٹی آئی کے پیچھے نہیں پڑے,
کیونکہ پی ٹی آئی نے آج تک کوئی تخریب کاری نہیں کی تھی. آپ دیکھ لیں ہمارے لاکھوں کے جلسے ہوتے تھے. 25 جنوری کا دیکھ لیں آخری جلسہ جو یہاں یقیناً پی ٹی آئی ذمہ دار نہیں ہے، لیکن حکومت تو پی ٹی آئی کی ہے نا، وہاں پر حکومت کا فرض نہیں بنتا کہ تمام تر جو معاملات تو ہیں حکومت اپنی طرف سے کری رہی ہوگی، لیکن اس طرح اتنی جلدی نہیں ہو جاتا. ان لوگوں نے پہلی دفعہ تو اس طرح کے چیزیں نہیں کی ہیں. ان کو پتا ہے کہ سوات میں جو ان کا آپریشن تھا کتنا عرصہ لگا اس میں اور کس طرح وہ ٹھیک ہوتی ہے. اب اگر کچھ لوگ جسے کہنا چاہیے تخریب کار لوگ اگر انٹر ہو گئے ہیں اس علاقے میں اور آ کے وہ اتنی تخریب کاری پھیلا رہے ہیں اور اتنے لوگ اس میں شہید ہو رہے ہیں اور فوت ہو رہے ہیں، جس میں ہمارے فوجی جوان بھی ہیں. آپ دیکھیں 35 لوگ کبھی نہیں مرے، آج تک کبھی نہیں مرے. لیکن اس میں ایک اسپیکولیشن یہ بھی ہے وہ لوگ جو شودا چوک میں، ڈی چوک جس کو کہتے تھے، شودا چوک میں جو لوگ مرے ہیں اور جن کی میتیں غائب ہوئی ہیں، ان کی تصویریں وہ ڈال کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی 35 لوگ مر گئے اور فلاں لوگ مر گئے. تو اس طرح وہ اس کو بھی کمپنسیٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو ان کے خیال میں تو انہوں نے گولی نہیں چلائی، انہوں نے تو اسلحہ دیا ہی نہیں تھا اپنے فوجیوں کو، نہ پولیس کے پاس اسلحہ تھا. وہ کوئی آٹومیٹکلی کہیں سے آ گیا. اور گاڑیوں پہ جو لگے ہوئے باہر سے گولیاں ہیں بھائی. جو گنڈا پور کے گارڈ تھے وہ کتنے زیادہ تھے کہ وہ پورا انہوں نے ڈی چوک کو بھر دیا گولیوں سے اور کتنے لوگ مر گئے. اور اندھیرا کیوں کیا تھا؟ کس نے کہا تھا اندھیرا کرنے؟ دن کی روشنی میں جو کیا آپ نے وہ تو پتہ چل گیا. وہ تو 12 یا 14 لوگ ہیں جن کو جو فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، لیکن جو زخمی ہیں ان کو لے کے ہاسپٹل گئے، فٹافٹ بھاگے. لیکن اس کے باوجود رات کو وہ گن لیے کہ ہاں اتنے شہید ہو گئے. لیکن جو رات کو کیا ہے انہوں نے 10 بجے 8 بجے لائٹیں آف کر کے، تو وہ کیوں کی؟ لائٹیں آف کیوں کی؟ اگر آپ خود نہیں تھے، آپ نے اپنی فوج کو ویپن نہیں دیا ہوا تھا، پولیس کو ویپن نہیں دیا ہوا تھا، تو کس نے کیا؟ یہ گورنمنٹ نے کیا ہے نا. تو گورنمنٹ کا نام نہیں کھل کے کہ گورنمنٹ نے کروایا یہ. ٹھیک ہے نصرت صاحبہ، آپ سے لاسٹلی یہ جاننا چاہیں گے کہ آج جو امپورٹنٹ پریس کانفرنس ہوئی اس میں یہ بھی کہا گیا آئی ایس پی آر کی جانب سے کہ پاک فوج کا تمام سیاسی جماعتوں سے سیاسی تعلق ہوتا ہے، اس کو سیاسی اور پیشہ ورانہ تعلق کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے جس کو جو کہ بالکل غلط ہے. اور انہوں نے مزید کہا کہ ایک کسی اسپیسیفک شخص کی جو اقتدار کی خواہش ہے اس کے لیے جو ہے ہم پاکستان سے بڑھ کے نہیں ہے وہ خواہش، اور ہم لوگ کسی بھی صورت کمپرومائز نہیں کریں گے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کرے کہ یہ لوگ سمجھ جائیں اس انسان کو جس کو اقتدار کی خواہش ہے. وہ تو کہتا ہے مجھے 500 سال یہاں رکھ لو، مجھے اس بات کا ہے ہی نہیں. لیکن نصرت صاحبہ ساتھ ہی حکومت سے جو مذاکرات ہونے اس میں پہلا مطالبہ یہی ہے کہ خان صاحب کو رہا کیا جائے. آپ کہہ رہی ہیں 500 سال. ٹھیک ہے، بالکل ہونا چاہیے، بے گناہ ہے وہ. آپ کو پتہ نہیں ہے 200 سے زیادہ ایک آدمی جو 70 سال تک اس کے اوپر زندگی میں کبھی کوئی مقدمہ کیا کوئی ایلیگیشن تک نہیں ہے، وہ 70 سال کے بعد وہ پہنچتا ہے تو اس کے بعد اچانک 200 مقدمے ہو جاتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ اور پھر کتنے بوگس، کتنے اسٹپڈ قسم کے مقدمے جو خود بخود اپنی موت آپ مر جاتے ہیں. آپ وکیلوں کو، ججز کو بٹھا دیتے ہیں الیکشن سے 3 دن پہلے کہ جلدی جلدی فیصلہ دو تاکہ لوگ اس کو ووٹ نہ دیں، کیونکہ یہ تو کرپٹ آدمی ہے، یہ تو پیسے کے حساب سے کرپٹ ہے، یہ تو مورلی کرپٹ ہے، اس نے عدت میں نکاح کر دیا، اس نے فلاں کیا، ڈمکا کیا. کیا تھا وہ؟ صرف اس لیے تھا نا کہ لوگ سمجھے کہ یہ تو برا آدمی ہے، اس کو ووٹ نہیں دینا ہے. پارٹی کا نشان چھین لیا جاتا ہے، ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے، پیپرز پھٹ جاتے ہیں. اس کے باوجود لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کون ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کی پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کو آزاد کیا جائے. آپ جو مرضی سمجھ لیں، آپ جو مرضی کہہ لیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. لوگوں کی پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ خان صاحب کو باہر آنا چاہیے، اور وہ باہر نہیں جا رہے، وہ کوئی معاہدہ نہیں کر رہے، ان سے کوئی بارگین نہیں کر رہے کہ وہ جا کے بیٹھ جائیں 10 سال کے لیے اور پھر کہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے نصرت صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور موقف ہے وہ ہم تک پہنچایا. ناظرین، آج ایک اہم پریس کانفرنس کی گئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے. اس پریس کانفرنس میں 9 مئی کا بھی ذکر کیا گیا. 9 مئی افواج پاکستان کا نہیں بلکہ عوام کا مقدمہ ہے، ایسا کہنا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کا. اصل کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانے تک انصاف کا سلسلہ جاری رہے گا. ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل احمد شریف چودھری کا 2 ٹوک اعلان. انہوں نے مزید کہا کہ 9 مئی کو فالس فلیگ آپریشن کیا گیا اور فوج پر الزام دھرنے والے آج پریشان ہیں. جو ہم نے ریسنٹلی ملٹری ٹرائل کے حوالے سے خبریں سنی اس میں یہ کہا گیا کہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ وہ تمام تر کردار جن کو سزائیں ہوئی ہیں انہوں نے پاکستان کے ریٹ کو چیلنج کیا تھا. اور انہوں نے اس حوالے سے ایک اور اہم بات کی جو سوچنے کے لیے ہمیں ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ ایک اسپیسیفک انسان کے لیے ہم لوگ اپنی جو جتنی بھی پاکستان کو داؤ پر نہیں لگا سکتے، اور انہوں نے کہا کہ ایک اسپیسیفک انسان ہے جس کو اقتدار کے لیے
وہ تمام تر پروپیگنڈے کر رہا ہے، اور جتنے بھی لوگ پروپیگنڈے میں ملوث ہیں ان کو ہم سزائیں ضرور دیں گے۔ اقتدار کے لیے نوجوانوں کو زہریلے پروپیگنڈے سے فوج کے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ فوج کا ہر حکومت سے ایک سرکاری اور پیشہ ورانہ تعلق ہوتا ہے۔ سیاستدانوں کے درمیان مذاکرات خوش آئند ہیں، اور سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ مسائل انتشار کی بجائے مذاکرات کے ذریعے ہی حل کریں۔ تو یہ تمام تر صورتحال تھی آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے پریس کانفرنس میں کی، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کو ہم لوگ پرامن بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، اور نوجوانوں سے بھی ہماری یہ اپیل ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔